बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम हाजरीन व सामीन को वाह, नवीद अब्बास की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हाजरीन व सामीन आपको बताया कि हमारी मुलाकात हर हफ्ते पाकिस्तान का मुस्बत इमेज पेश करने के हवाले से होती है। आज की जो हमारी इंटरेस्टिंग मेहमान शख्सियत हैं प्रोफेसर काशिफ अयूब हाशमी साहब, बगैर किसी तारुफ के मोहताज हैं। आप माशाल्लाह दरस व तदरीस से मुंसलिक हैं और अंग्रेज़ी ज़ुबान के हवाले से आपकी खिदमत काबिल सताइश हैं। तो हम आज के अपने इस ख़ास प्रोग्राम यानी मैं हूँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आवाज़ में प्रोफेसर काशिफ अयूब हाशमी साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर। I'm grateful to you for inviting me there this program. जैसा कि हाजरीन सामीन मैंने आपको बताया, काशिफ अयूब हाशमी साहब मेंटोर भी हैं, लाइफ कोच भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और इंग्लिश ज़ुबान की जो स्किल्स हैं उसके हवाले से इनका ख़ास मकाम है, ख़ास मकाम मर्तबा है। और काशिफ अयूब हाशमी साहब माशाल्लाह से सरगोदा के अंदर इंग्लिश ज़ुबान के हवाले से अपना एक ख़ास मकाम रखते हैं और ब्रिटिश के हवाले से भी इनका एक ख़ास मकाम है, आइट्स के हवाले से भी अच्छी खासी मालूमात इनके पास हैं। तो मैं सर काशिफ अयूब हाशमी साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा, हमारे सामीन को बताएं कि आपने जो स्ट्रगल की है अपनी स्ट्रगल के हवाले से बताएं। आपने टीचिंग स्किल्स के हवाले से अच्छा खासा मकाम हासिल किया, माशाल्लाह ट्रेनर भी हैं, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आपने बहुत अच्छी खिदमत सर अंजाम दी हैं और साथ में बच्चों की ग्रूमिंग के हवाले से आपकी जो खिदमात हैं किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो हमारे नाजरीन को अपनी जो लाइफ जर्नी है उसके रिलेटेड बताएं कि आपने अपनी जो लाइफ जर्नी है वो कैसे स्टार्ट की है। नवीद साहब, दिस इज जस्ट अ शॉर्ट स्टोरी। मुख्तसरन बताता हूँ कि 1975 में मेरी पैदाइश हुई। वालिद साहब रिटायर्ड आर्मी से थे। ही वाज अ सवार इन आर्मी। और व्हेन आई सॉ हिम ही वाज होल्डिंग अ बुक शॉप। तो उनकी बुक शॉप और लाइब्रेरी पे मैंने बहुत कुछ सीखा। देन अनफॉर्चुनेटली जब मैं 10th क्लास का स्टूडेंट था तो उनकी इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला के पास चले गए। और उसके बाद से मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2004 में आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सरगोदा कैंट पे मेरी इंडक्शन हुई। और वो दिन और आज का दिन मैं ये समझता हूँ कि मैं एक तालिब इल्म हूँ एंड आई हैव बीन लर्निंग सो मेनी थिंग्स नाउअडेज, बिकॉज बीइंग अ टीचर इज ऑलवेज बीइंग अ लर्नर। अब जब टीचिंग कर रहे होते हैं तो एवरी डे यू आर मीटिंग न्यू स्टूडेंट्स एंड यू आर एक्सपीरियंसेस न्यू थिंग्स। इवन जो चीजें हमने पहले से पढ़ाई हुई भी होती हैं, जब हम नए स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए निकलते हैं तो हम हमारे लिए वो एक नया एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हर तालिब इल्म का चीज को देखने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। बहरहाल आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सरगोदा कैंट में तकरीबन 17 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। इससे पहले तकरीबन 3 साल मैंने अल्लामा इकबाल ग्रामर स्कूल में भी पढ़ाया। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि ओढ़ना बिछोना ही टीचिंग है। और जी आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सरगोदा कैंट में मेरे रहते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा। यहाँ पर रहते हुए मैंने जो सबसे बेहतर चीज जो देखी वो ये कि यहाँ पर हम लोग एक फैमिली की तरह रहे। और इस फैमिली में हर कोई एक दूसरे के साथ ऐसे ही चलता है जैसे सगे बहन भाई होते हैं। And during my stay in APS&C, I have learned, I've been discipline charge, I've been uh, the editor of college magazine English section, I've been uh, student counselor, career counselor. I've also been the sports coordinator, I've been CCA coordinator, co-curricular activities coordinator. I've learned a lot during my stay in APS&C, and I'm still learning. तो टीचिंग माशाल्लाह। एक ऐसा सर प्रोफेशन है अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें। जी सर। माशाल्लाह। आप जैसा कि बता रहे हैं आप पाकिस्तान के मारूफ इदारे में पढ़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो आप ये बताएं हमारे नाजरीन को, हमारे सामीन को, देखने वालों को कि आजकल की जो टीचिंग लर्निंग है, स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा घबराते हैं।
جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں ہی بتایا کہ ٹیچنگ سکلز کے اندر جو کاشف ایوب پروفیسر کاشف ایوب ہاشمی صاحب کی سکلز ہیں، انٹرسٹنگ لیسن کو بناتے ہیں، انٹرسٹنگ چیزوں کے حوالے سے بچوں کو بتاتے ہیں اور بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں ساتھ کے ساتھ. بیسیکلی وی آر لیو ان پاکستان، آور نیشنل لینگویج از اردو، بٹ انفارچونیٹلی وی لرن اینڈ اسٹڈی ان انگلش. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ جو شروع سے جس کی بنیاد اردو میں ہے، اس کے لیے انگلش سیکھنے کے لیے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں؟ اکثریت جو طلبہ کی ہے نا سر کاشف صاحب، وہ زیادہ تر انگلش کی وجہ سے اپنی اسٹڈی چھوڑ دیتی ہے. تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں، ہمارے سامعین کو بتائیں. کافی اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ اس وقت لائیو ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. تو انگلش کو آپ کس طریقے سے انٹرسٹنگ بنا کر پاکستان میں بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کون سی ٹیکنیک ہے کہ وہ انگلش سیکھ سکیں یا پڑھ سکیں، اپنے نالج کے ساتھ بھی اپنا نالج انہینس کریں؟ اس حوالے سے آپ بتائیے گا. جی بہت شکریہ نوید صاحب. جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ انگلش ہماری زبان نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ ہم انگلش جو ہے وہ ایز اے سیکنڈ لینگویج پڑھتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہم لوگ انگلش کو ایز اے تھرڈ لینگویج پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اپنے گھروں میں اپنی علاقائی زبان بول رہے ہوتے ہیں. میں اپنے گھر میں پنجابی بولتا ہوں، کوئی اور ہوگا بلوچی، سندھی یا پشتو بولتا ہوگا، فارسی بولتا ہوگا. یعنی انگلش ہمارے زبان نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انگلش کو سیکھیں، پڑھیں، جانیں، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا عملی طور پر دنیا میں مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں ہم. تو انگلش کو میں سیکنڈ لینگویج نہیں تھرڈ لینگویج سمجھتا ہوں. یہ ہم سب کی تھرڈ لینگویج ہے. اور بینگ دا تھرڈ لینگویج ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ پہلے کسی چیز کو پنجابی میں سوچتے ہیں، پھر ہم اسے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، پھر اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. تو اس سے ہماری جو کوشش ہے اور جو مشکل ہے وہ بڑھ جاتی ہے. یہ بالکل ایک حقیقی بات ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ انگلش بہت سارے طلباء کو تعلیم کی مراحل میں پیچھے لے جاتی ہے، یا بہت سارے طلباء اپنی اچھی کارکردگی نہیں دکھا پاتے کیونکہ انہیں انگلش میں کام کرنا پڑتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، یہ ہمارے تعلیمی نظام کی خامی کہہ لیں، یا ایک بین الاقوامی تناظر میں انٹرنیشنل سیناریو میں اٹس اے نیڈ آف دا آر ایوری بڈی شوڈ بی فلوئنٹ ان انگلش. تو انگلش سیکھنا جو ہے وہ اس وقت ہماری ضرورت بن چکا ہے. اور ہم یہ کہہ کر انگلش سے جان نہیں چھڑا سکتے کہ یہ تو انگریزوں کی زبان ہے، ہم نے کیا سیکھنی، کیونکہ ہمیں زندگی میں ہر قدم پر اس سے واسطہ پڑتا ہے. اور جی بہت چاہے خوب. ہم ایک طالب علم ہوں، یا ہم کسی ملازمت کے لیے جا رہے ہوں، یا کسی بھی جگہ پر ہم کوئی ایون درخواست ہی کوئی لکھنی ہو، تو اس کے لیے بھی ہمیں انگلش جاننا ضروری ہے. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ انگلش کو آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے، انگلش سیکھنا خود بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک استاد، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، وہ کہا کرتے ہوئے ہماری جان نکلتی ہے. اس وقت کی بات ہے جب زمانہ طالب علمی تھی. انہوں نے کہا کاشف ایک وقت آئے گا کہ آپ انگلش میں سوچو گے، اور اس وقت آپ کے لیے انگلش بولنا اور لکھنا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. بہرحال وہ تو خیر طالب علمی کا زمانہ تھا، اسے مذاق سمجھا اور آگے نکل گئے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب ہمیں انگلش بولنے کے لیے الفاظ تلاش نہیں کرنے پڑتے، وہ خود بخود ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ مرحلہ آنے میں کوئی اتنی بہت زیادہ پیچیدگیاں نہیں، صرف تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور میں آپ کو مثال دوں گا کہ ایک گروپ آف اسٹوڈنٹس گورنمنٹ کے ہائی اسکول سے پڑھے ہوئے 1990s میں، وہ لوگ ایف ایس سی میں داخلہ لیتے ہیں اور انتہائی چکرا جاتے ہیں، کیونکہ ایف ایس سی میں ایک دم سارے مضامین اردو سے انگلش میں ہو جاتے تھے. تو وہ جو گروپ آف اسٹوڈنٹس 5 لوگ تھے، وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم آپس میں انگلش بولیں. And then they started talking into English with each other. اور بڑا زبردست ایک پلان تھا کہ جو بندہ آج اردو بولے گا نا وہ باقیوں کو کینٹین پر لے کر جائے گا. That was a fun like thing. اور آہستہ آہستہ وہی وہ جو ہمارا ایک ماحول تھا
FSC کے 2 سال گزرنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ انگلش آ گئی. پھر دوسری اہم چیز پہلے تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک انگلش میں بات کر سکتا ہے. سب سے اہم چیز جو ہے، سب سے بڑی رکاوٹ وہ ہے ہچکچاہٹ، شائنس ہے. We don't feel easy in English. The problem is that we will keep on thinking کہ لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ تو آخر میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہتے ہیں. لوگوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے. whenever you start speaking تو آپ آہستہ آہستہ اچھی اور صحیح انگلش بولنا بھی سیکھ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے انگلش سیکھنی ہے تو اپنے اندر سے اس ہیزیٹیشن کو ختم کریں کہ میں انگلش نہیں بول سکتا. You start speaking in English, make groups with your friends and even your brothers and sisters, your siblings, and start talking in English. You'll feel that you'll get improved day by day. Doesn't matter if you don't speak good English in start, doesn't matter if you don't make complete sentences in start, but at last you'll learn it. And the second most Yes. important thing is that whenever we are uh, going to improve our English, we must start it with reading, because reading makes a man wiser. I've seen so many students in my life who were good reader and they reached to the height of their professional lives. بات لمبی ہو رہی ہے لیکن ایک مثال میں ضرور دینا جی پسند کروں گا. میرا ایک طالب علم تھا. معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہے ہیں، چونکہ میں آپ کا یہ اینڈ پہ سمرائز کر لیں گے اس کو. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جیسا کہ انگلش کی امپورٹنس کے حوالے سے بتایا، ساری چیزیں بتائیں. آپ نے بتایا کہ آپ کے ٹیچر نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ آپ آنے والے سالوں میں انگلش کے بارے میں ایک اچھا خاصا مقام اور معیار رکھیں گے، یعنی کہ آپ کے اندر انگلش کا اسپارک جو ہے وہ آپ کے ٹیچر نے ڈالا. تو اب میں یہاں پر آپ نے اسٹارٹ میں یہ بتایا کہ آپ کے والد صاحب کی لائبریری تھی، تو کتابوں والا علمی ماحول تو گھر میں موجود تھا. تو کیا ان کتابوں کی جی وجہ سر. سے بھی آپ انگلش کی جانب متوجہ ہوئے ہیں، یا کہ آپ کی جو مینٹور تھے، جو کوچ تھے، انہوں نے آپ کو اس جانب راغب کیا؟ اور ماشاءاللہ سے آپ کا جو ریسرچ ہے، آپ کو آرٹیکل لکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، آپ نے مختلف آرٹیکل لکھے ہیں اور انگلش کے اوپر آپ کی اچھی خاصی کمانڈ ہے. تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی بہت شکریہ سر. شروع میں تو ایسا ہی ہوا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو FSC کے 2 مشکل سال تھے، وہ جو میں کہانی سنا رہا تھا وہ دراصل میرے ہی کچھ دوستوں کی کہانی تھی جن میں بھی شامل تھا. FSC کے پہلا سال جو ہے وہ میرا خیال ہے میری زندگی کا لائف چینجر ثابت ہوا. کہ میٹرک تک اردو میں سب کچھ پڑھنے کے باوجود جب ہم کالج میں پہنچے تو ہمیں لگا کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں آتا ہے. تو اس وقت محسوس ہوا کہ انگلش سیکھے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ٹرننگ پوائنٹ میرا خیال ہے وہی تھا. پھر ایسا کچھ دل لگا، یا یوں سمجھ لیں کہ ایسا اسے چیلنج سمجھ لیا، تو پھر میں نے انگلش ہی کو اپنی فیلڈ بنانے کا فیصلہ کیا. ماشاء اللہ. FSC کے بعد میں نے سائنس کو کنٹینیو نہیں کیا، آرٹس میں آ گیا. دین I went into different techniques. اور پھر آہستہ آہستہ آج الحمدللہ اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے، بس رہنے ہی دیجیے. جی سر، آپ کا سوال کا اگلا حصہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ ایک تو تھا. آپ کے جو والد صاحب نے، آپ نے بتایا کہ ان کا مکتب تھا، کتب خانہ تھا، تو کیا آپ نے وہاں سے کچھ کتابیں حاصل کی اور وہاں پہ کوئی ایسا ناول پڑھا یا کوئی کتاب پڑھی، یا کوئی مغربی مفکرین اور ساتھ میں جتنے بھی ہمارے پاس ارسطو سے ایلیٹ تک ایک بک ہے، اس کے اندر کافی انگلش کے رائٹر ہیں، شیکسپیئر کو پڑھا ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال سے متاثر ہوئے ہیں، کس شخصیت کی آپ نے انگلش کی کوئی بک پڑھی ہے تو آپ فوراً اس سے متاثر ہو گئے؟ آپ نے کہا کہ میں نے اپنا جو کیریئر ہے، جو اپنا شعبہ ہے، پروفیشن ہے، اس کو انگلش میں ڈھالنا ہے. اس حوالے سے ہمارے سامعین کو بتائیے. جی، والد صاحب کی لائبریری کا بہت بڑا رول ہے اس میں. کیونکہ ایک ماحول ایسا تھا کہ ہم اپنے والد صاحب کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ اگر دکان پر بیٹھے ہیں تو وہ باقی دکانداروں کی طرح ادھر ادھر سے گپے نہیں مارا کرتے تھے. ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب ہوا کرتی تھی. تو کتاب کا نشہ جو ہے وہ بہت بچپن سے مجھے بھی لگ گیا.
چھوٹی چھوٹی اسٹوریز سے کام شروع ہوا، پھر اردو میں بہت سارے ناول اور کہانیاں پڑھی، اور ایک زمانہ تھا پھر اس کے بعد انگلش کی طرف تھوڑی سی توجہ ہوئی، اور انگلش میں نے بہت ساری اچھی اچھی کتابیں پڑھی اور مختلف رائٹرز کو پڑھا سمجھا، اور ہر ایک چیز جو تھی وہ برحال مجھے پہلے سے زیادہ انگلش کی طرف راغب کرتی چلی گئی۔ اور ایک ماشاء زمانہ اللہ۔ تھا کہ کتاب جب شروع کیا کرتے تھے تو جب تک ختم نہیں ہو جاتی تھی اسے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ اب تو خیر وقت کی کمی کے باعث مطالعہ بہت ہی کم رہ گیا، لیکن پھر بھی وہ وقت جو تھا، جو میرا خیال میری زندگی کا آئیڈیل وقت تھا، جب مجھے پڑھنے کے لیے کوئی چیز دے دی جاتی تھی تو پھر میں یہ نہیں دیکھتا تھا صفحات کتنے ہیں، چاہے ساری رات بھی جاگنا پڑے کتاب ختم کر کے اٹھتے تھے۔ اور بہت خوب۔ میں اپنے طالب علموں کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ اپنے اسکلز کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو ایک اچھے ریڈر بن جائیے، ایک اچھے ریڈر، ایک اچھے لسنر۔ کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں لینگویج اسکلز کی تو کسی بھی لینگویج میں 4 ہی اسکلز ہوتی ہیں: لسننگ، ریڈنگ، اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ۔ تو پہلے مرحلے میں آپ کو لسننگ اور ریڈنگ کی طرف جانا ہے۔ جب آپ کو لسننگ کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اور ریڈنگ کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی تو پھر آپ رائٹنگ اور اسپیکنگ کی طرف چلتے ہیں، اور یہی چاروں اسکلز ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کو ایک گڈ کمیونیکیٹر بنا۔ جی سر۔ بہت خوب۔ تو کاشف ایوب ہاشمی صاحب ماشاءاللہ، جیسا کہ میں نے آپ کو ناظرین و سامعین بتایا ہے، ویل ناؤن پرسنالٹی ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں سر پروفیسر کاشف ایوب ہاشمی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے دور میں جو تفریح کے مواقع تھے، یعنی کتب بینی تھا، اچھے دوستوں کے ساتھ گروپ میں بیٹھ کے گفتگو کرنی مختلف موضوعات کے حوالے سے، سیرت کی کتابیں آپ نے اپنے دور میں پڑھی، اور آپ کے پاس بڑا ذخیرہ غالب لائبریری کی شکل میں موجود تھا۔ گورنمنٹ کالج سرگودا اس وقت موجود تھا جس وقت آپ نے گریجویشن کی ہے۔ تو آج کے طالب علم اور اپنے زمانے کے جب کاشف ایوب ہاشمی صاحب پروفیسر صاحب طالب علم ہوتے تھے، اس زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آج کے زمانے کو، کہ ہمارے طالب علموں کی ترجیحات کیا ہیں آج کے زمانے کی اور اس زمانے کی، تھوڑا سا سوال بڑا ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ ہمارے طالب علموں کو بتائیں کہ آپ کی دلچسپیاں کیا تھی اور آج کے طالب علم کی دلچسپی کیا ہے، جب کہ استاد ان کے پیچھے گھوم رہا ہے کہ یہ کتاب لیجئے پڑھیں، نوٹس بنا دیے، ہر چیز انتہائی آسان کر دی گئی ہے، جبکہ آج سے 20 سال پہلے ترجیحات کچھ اور تھی، تفریح کے مواقع کچھ اور تھے، نوجوان صحت مند تفریح ماحول میں جاتے تھے، لیکن آج کل موبائل، انٹرنیٹ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا استعمال مت کریں، استعمال کریں مگر اعتدال کے ساتھ۔ تو آپ اس حوالے سے آج کے انتہائی اہم ترین ٹاپک کے حوالے سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتائیں گے کہ آپ کے زمانے میں ترجیحات کیا تھی طالب علموں کی اور آج کے زمانے میں۔ تو یہ کنفلکٹ بٹوین 99 اینڈ 2021، تو اس حوالے سے بتائیے۔ جی سر، عرض یہ کرنا ہے کہ ایک چیز ہے جسے ہم انگلش میں جنریشن گیپ کہتے ہیں۔ کسی زمانے میں جنریشن گیپ جو ہے وہ 30 سال 40 سال بعد آتا تھا، اس سے پہلے 50 60 سال 100 سال بعد جنریشن گیپ آتا تھا کہ ایک نسل دوسری نسل سے دور ہو جاتی تھی، یا ایک نسل کو دوسری نسل کی چیزیں اجنبی ہونے لگتی تھی، انہیں لگتا تھا کہ یہ تو کوئی ایلینز ہیں، بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ جیسے ہمیں اپنے بزرگوں کی باتیں لگا کرتی تھی کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ جی اتنے کا گھی کا کنستر اور یہ چیزیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت تیز ہوا، خاص طور پہ پچھلے 20 سالوں کے دوران، اب تو مجھے لگتا ہے کہ ہر 5 سال بعد ایک جنریشن گیپ کریٹ ہو جاتا ہے۔ ہماری موجودہ نسل کے پاس ٹیکنالوجی کے نام پر ہر وہ چیز موجود ہے جو انہیں دنیا کا سب سے زیادہ پریویلیجڈ اور سب سے زیادہ بلیسڈ جنریشن قرار دے سکتی ہے۔ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے ایسے ایسے مواقع موجود ہیں جو شاید ہمارے زمانے میں سوچ میں بھی نہیں تھے، تصور میں بھی نہیں تھے۔ ہمارا واحد رفیق استاد اور کتاب ہوتے تھے، اور ہمارے زمانے میں جب
طلبا کی دلچسپیاں تھیں ان میں کتاب اور تھوڑی بہت کھیل کود، یہی سب سے زیادہ اہم مشغلے سمجھے جاتے تھے، اور طلبا جو ہیں وہ بنیادی طور پر پریکٹیکل مائنڈڈ ہوا کرتے تھے۔ آج کے دور میں ہمارے طلبا جو ہیں ان کو بے شمار معلومات ایک کلک اوے، نالج از جسٹ اے کلک اوے، ان کے موبائل پر، ان کے لیپ ٹاپ پر انہیں دنیا بھر کی ہر معلومات موجود ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ساری معلومات میں سے یہ کون طے کرے گا کہ کون سی معلومات ان کے لیے مناسب ہیں یا کون سی معلومات ان کے لیے مناسب نہیں۔ تو فرق یہ آ گیا آج کے دور سر میں اور اس زمانے کے طلبا میں سر میں یہاں کہ پر قطع کلامی معاف، ایک جی جی پوائنٹ، سر، ایک نقطہ شامل کرنا چاہوں گا۔ ساتھ میں جی سر طلبا کو بالکل، یہ بھی بتا دیں کہ ہر چیز گوگل کے اوپر درست معلومات نہیں ہوتی۔ اکثر معلومات آپ کے باپ دادا، نانا نانی، دادا دادی کے پاس بھی ہیں، وہ بھی گوگل ہے، آپ ان سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر چیز گوگل کے اوپر 100% یقینی یا حتمی نہیں ہوتی، اس میں بھی مختلف یعنی کہ جس کو آپ انگریزی میں پلیجرزم کہتے ہیں، چربہ سازی ہوتی ہے، یہاں سے چیز اٹھائی، فلاں سے اٹھائی۔ تو یہ والا نقطہ معذرت کے ساتھ اس میں شامل کر لیجئے گا۔ جی سر بالکل، بہت ہی مناسب بات آپ نے کی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت ہمیں جو معلومات موجود ہیں ان کی ایفیکیسی اور ان کی درست ہونے کے بارے میں ہمیں حتمی طور پر کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ کتاب کے زمانے میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ جو چیز کتاب میں لکھی ہوئی تھی ہم کتاب پڑھتے تھے، اس کے رائٹر کا نام پڑھتے تھے، مصنف کو جانتے تھے، اور ہمیں پتہ لگ جاتا تھا یہ معلومات کس لیول کی ہوں گی۔ اب مسئلہ یہ آ گیا کہ آپ کے پاس گوگل ہے اور مختلف قسم کے ایپ سٹورز ہیں جن سے آپ چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، معلومات کو اخذ کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں آپ کے پاس کوئی اتھینٹیکیسی نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ ہم بہت ساری باتوں میں ہمیں ایسا بھی پتہ لگتا ہے کہ ہم ایک پروگرام، ایک چیز جو ہے وہ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے یا کسی ایپ سٹور سے ہم کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کرتے رہتے ہیں، بعد میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ تو جناب اس میں جو تراجم ہیں وہ درست نہیں ہیں یا حوالہ جات درست نہیں ہیں۔ تو بہرحال آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں بہت محتاط ہونا پڑتا ہے، لیکن چونکہ نوجوان طبقہ ہے اور ہمارے اس نوجوان طبقے کے اندر ایک چیز یہ بھی آ گئی کہ وی آر دا فائنل اینڈ وی آر دا پرفیکٹ، اس سوچ کے ساتھ انہیں جب ہم یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں، آپ کے پاس جو سورس آف انفارمیشن ہے اس سے آپ کاؤنٹر چیک کریں، اور کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے آپ کے بزرگ اور آپ کے اساتذہ کا، کیونکہ ہم ہر وہ چیز جو ہمیں انٹرنیٹ پر مل گئی ہے اسے ہم فائنلائز تھاٹ نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں ہر حال میں اساتذہ اور بزرگوں سے معلومات کا تبادلہ کرنا چاہیے اور ان سے ان کی رائے لینی چاہیے۔ یہ میرا ایک مشورہ ہے اپنے تمام طلبہ کرام سے، اور امید ہے کہ وہ اس پر عمل بھی کریں۔ جی جی، سر۔ بہت اچھا نقطہ ہے آپ کا سر، آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے۔ تو میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جیسا کہ آج کل لاک ڈاؤن کے دنوں میں ٹیچرز موسٹلی جو ہیں وہ لرننگ کا جو ٹولز ہیں، ڈفرینٹ ٹولز اپنا کر ٹیچرز نے اسٹوڈنٹ کو کنوے کیا، ان کو فورس کیا کہ، اور ساتھ میں موٹیویشن بھی دی، اسپارک بھی دیا کہ آپ اس چیز کو اس انداز سے کریں، احسن طریقے سے۔ لیکن بدقسمتی سے 6 ماہ گزرے ہیں، ابھی پھر انشاءاللہ امید ہے کہ اسکول کھل جائیں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کووڈ کی وجہ سے ایک ہماری جو جنریشن تیار ہونی تھی، مثلاً کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ہر 5 سال بعد جنریشن گیپ آتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سر، یہ کووڈ 19 کی وجہ سے اب جو ہمارا سیشن ہے 2020 سے لے کر 2022 تک، اس میں بھی ایک جنریشن گیپ آیا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ مثلا آن لائن لرننگ آ گئی، سارا کچھ ہو گیا، لیکن جو لرننگ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ بچوں کو کلاس میں دیتے ہیں، یعنی براہ راست لائیو فیس ٹو فیس، اس کے اندر ٹیچر کے لیے بھی سیکھنے کو مواقع ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کو بھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کووڈ 19 کی وجہ سے ہمارا جو
ایجوکیشن سسٹم ہے اس پر کچھ اثرات پڑے ہیں، اور کیا جب یہ دوبارہ انشاءاللہ کھلیں گے تو اس میں اس کمی کو جو لیپس ہوا ہے اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے بتائیے۔ جی سر، بہت ہی مناسب نکتہ ہے اور بہت ہی بر وقت، بیکاز دس از دا نیڈ آف دا آر ٹو نو اباؤٹ دس آن لائن لرننگ سسٹم۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آن لائن لرننگ جب کچھ نہ ہو، تو ہم جب کہتے ہیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو یہ وہ سم تھنگ ہے جو نتھنگ سے بیٹر ہے، بٹ اٹ از ناٹ دا ایکچوئل وے آف لرننگ ٹیچنگ ایکٹیویٹی، بیکاز وی آر لیکنگ دا پرسنل کانٹیکٹ ود ایچ ادر. In this online system of education, we are just delivering our lessons, and we suppose that the students are listening or that they are getting what we want to show them. But when they are in front of us in the classroom, we can feel their we can read their face expression, we can feel if we have conveyed our message to them or not. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم آن لائن کلاسز کے حوالے سے بہت سارے مسائل کا شکار رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تمام طالب علم ایک جیسے علاقے سے نہیں آئے ہوتے، مختلف جگہوں پر طلبہ کے پاس دستیاب وسائل، ان کے پاس موجود انٹرنیٹ کی سپیڈ، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم ایکسٹرنل کمپوننٹس کہتے ہیں، ٹیچنگ پر بہت بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور میرا یہ ایک اندازہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو پہلا ہمارا لاک ڈاؤن تھا گرمیوں میں جو ہوا، اس میں بمشکل 20% طلبہ جو ہیں وہ آن لائن کلاسز سے فائدہ اٹھاتے رہے، اور ان 20% میں سے بھی شاید 70% ایسے تھے جو صرف آن لائن ہوتے تھے، طالب علم نہیں ہوتے تھے، جی بس جی وہ والدین کو دکھانے کے لیے موبائل یا لیپ ٹاپ سامنے رکھ کے بیٹھ جاتے تھے، بٹ وہ سیکھنا نہیں چاہتے تھے، یا سیکھنا چاہتے بھی تھے تو ان کا دھیان اس طرح سے نہیں لگتا تھا، یا ٹیچر کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ جو بات میں نے سمجھائی ہے وہ کتنے فیصد بچوں کو سمجھ آ گئی۔ تو بہرحال جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دس واز سم تھنگ وچ واز بیٹر دین نتھنگ، تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی حل نہیں تھا کہ ہم اپنے طلبہ کرام تک معلومات پہنچا سکیں۔ تو آن لائن ٹیچنگ جو ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ وہ ایک تنکا جی تھا جی جس نے ڈوبتے کو سہارا دیا، لیکن اس کے باوجود ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا کہ ہمارے طلبہ جو ہیں وہ اپنا ریسپانس اس طرح سے نہیں دے پاتے تھے، یا جو دیتے بھی تھے تو جو فیس ریڈنگ ہم ایک ایکچوئل کلاس روم انوائرمنٹ میں لیتے ہیں، اور ٹیچر کو ان بچوں کے بارے میں بھی پتہ لگ جاتا ہے جو عام طور پر کمرہ جماعت میں بولنے کے عادی نہیں ہوتے۔ There are so many shy students who don't ask questions, but an experienced teacher can tell that they have something in their mind. تو وہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ کمی محسوس ہوئی مجھے ذاتی طور پر، کہ اب میں اپنے طلبہ سے ان کا چہرہ دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بیٹا مجھے لگتا ہے آپ کو بات سمجھ نہیں، if you need I'll explain it, I'll re-teach this topic. تو وہ ایک کمی ضرور ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرے حصے کا تعلق ہے، تو جیسے کہ اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے بھی اعلان ہو چکا ہے کہ اس سال سالانہ بورڈ ایگزامز جو ہیں وہ لیٹ لیے جائیں گے، مئی اور جون میں متوقع ہیں۔ تو ایک امید ہے کہ اللہ کرے کہ 18 تاریخ سے اور 25 تاریخ سے جب اسکول کھل رہے ہیں تو جی 18 تاریخ سے ہمارے پاس انشاءاللہ۔ تمام بورڈ کلاسز آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ جی تو امید ہے سر کہ کاشف بچے ایوب بہت صاحب، اچھے۔ آپ کی بات درست ہے، جی سر، انشاءاللہ اللہ کرے گا یہ تعلیمی سلسلہ بحال ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ۔ ہمیں ابھی 2-3 سامعین نے جوائن کیا ہے۔ سارم نیازی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ گڈ، شاہ زیب اختر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماشاءاللہ بول رہے ہیں۔ تو دیکھنے والے اور عزیز طلبہ یہاں پر موجود ہیں، وہ مختلف حوالوں سے یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا چونکہ یہ پینڈیمک سچویشن ہے، اس میں نہ گورنمنٹ کا کچھ کردار ہے، نہ ہی انسانوں کے بس میں ہے، اختیار میں ہے کہ اس کو ختم کیا جا سکے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، حکم ہوگا، انشاءاللہ یہ ہم اس سے جلد از جلد نجات پا لیں گے۔ اور الحمدللہ جی انشاءاللہ۔ ثم الحمدللہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ٹیچنگ سکلز ہیں، ٹیچنگ لرننگ ہے، اور ہمارے ماشاءاللہ کافی اداروں میں یہ ساری سہولیات ہیں، اکوپمنٹس ہیں،
تو اس سے ہمیں یہ بھی ایک دیکھنا پڑے گا کہ جو بندہ زندگی میں کاشی پروفیسر کاشف ایوب ہاشمی صاحب، جس بندے نے زندگی میں 55 سال گزار لیے ہیں یا 50 سال یا 45 سال، اس بندے نے اسمارٹ فون نہیں لیا، اس کا فائدہ یہ ہوا ہے، یہ جو ہمارے پاس گیپ آیا ہے، یہ جو اس کے اندر مثلا بڑے بڑے ہمارے دوستوں نے اچھے موبائل خرید کر یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ٹیکنالوجی موومنٹ کے اندر آ گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈیجیٹلائز کر دیا. میں لفظ یوز کر رہا ہوں انگریزی کا. تو وہ ڈیجیٹلائزڈ ہو گئے ہیں، دنیا سے کنیکٹ ہو گئے ہیں. مثلا ان کو اگر یہ کووڈ نہ آتا تو ان کو تو یہ زندگی بھر یہ اچھا رہنی تھی، خواہش رہنی تھی کہ کاش کہ ہم بھی کبھی یہ یوز کرتے. تو اس سے ایک ٹیکنالوجی کا جس کو کہتے ہیں نا سیلاب آ گیا ہے. اور ماشاءاللہ پاکستان کے اندر موسٹلی ٹیچرس نے اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا. اور آپ کی بات میں وزن بھی ہے، اور میں یہاں پر یہ دوبارہ عرض کر دوں کہ ماشاءاللہ ٹیچرس نے بچوں کو جو آن لائن سکل سکھائی ہیں، لرننگ خود بھی سیکھی ہیں آن لائن اور بچوں کو بھی سکھائی ہیں، اس سے ان کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. اور معاشرہ بھی جو ہے ہمارا پاکستان الحمدللہ ٹیکنالوجی میں بھی اب اوپر جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے. ٹیچرز نے لیسن بنائے، لیکچرز ریکارڈنگ ساری جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تک فری ایکسیس دے دی کہ یہاں سے اٹھائیں، جب چاہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا بھی ایک بہت زیادہ بینیفٹ ہوا ہے اور گڈ جیسچر ہے. تو آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اچھے انداز سے بتایا ہے. تو ساتھ ہی اب ہم کچھ آپ کے متعلق آپ کی شخصیت کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں. آپ ماشاءاللہ سارا دن جو ہے اپنی مصروفیات میں رہتے ہیں، جہد مسلسل کرتے ہیں، یعنی کہ مسلسل جو ہے وہ موٹیویٹ رہتے ہیں، اپنے آپ کو سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں، مثلا کہ پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کے ساتھ منسلک ہیں، اور ساتھ میں اپنے بچوں کی شرارتوں سے بھی محظوظ ہوتے ہیں. بچے بھی تنگ کرتے ہوں گے کیونکہ چھٹیاں ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے وقت کو مینج کیسے کر لیتے ہیں؟ اتنی بڑی مثلا ذمہ داری بھی ہوتی ہے، پھر بچوں کا یہ شور اور بچوں کا تنگ کرنا. تو اس حوالے سے، یہ چونکہ میں لائٹ موڈ میں پوچھ رہا ہوں، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی، بہت شکریہ نوید صاحب. بنیادی طور پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹیچر ہمیشہ ایک لرنر بھی رہتا ہے. اور میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی بات یہ شیئر کرتا ہوں کہ ٹیچر ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کے درمیان وہ چیز نہیں آتی جسے ہم جنریشن گیپ کہتے ہیں. میں اپنے پروفیشن کے بہت سارے ہم عمر دوستوں کو جانتا ہوں who are not the teachers, who are in many other professions, but they are really away from the younger generation. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ بیک وقت اس کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ جنریشن گیپ نہیں آتا. ٹیچر ہمیشہ ذہنی طور پر جوان رہتا ہے اور اپنے ہم عمر لوگوں کی نسبت اس کے پاس جدید ترین علم بھی زیادہ ہوتا ہے اور جدید ترین نوجوان طبقے کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا اور تعلق بھی زیادہ ہوتا ہے. تو ٹیچر جو ہے وہ ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے، اور یہی سیکھنے سکھانے کی جو خواہش ہے یہ ہمیں جوان رکھتی ہے اور ایکٹیویٹڈ رکھتی ہے. تو بنیادی طور پر اگر آپ استاد ہیں تو آپ کو کچھ اپنا علم آگے ٹرانسفر کر کے کچھ اندر سے سکون سا ملتا ہے، ایک انرجی فیل ہوتی ہے. یہ وہ انرجی ہے جو سارا دن آپ سے کام کرواتی ہے. مجھ سے کبھی کسی دوست نے پوچھا تھا کہ اگر آپ ٹیچر نہ ہوتے تو کیا ہوتے، تو میں نے انہیں جواب دیا تھا، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. تو ٹیچنگ میرے لیے صرف ایک پروفیشن نہیں ہے، یہ میرے لیے یوں سمجھے بلڈ لائن ہے. whenever I'm teaching someone I feel I'm living, and whenever I'm not teaching I feel I'm dead. مطلب بات ماشاء کچھ ایسی ہی ہوتی ہے. آپ سے تو شاید کبھی تذکرہ ہوا ہو، میری زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب ایک حادثے کی وجہ سے مجھے 6 ماہ بالکل ایک کمرے تک بلکہ ایک بستر تک محدود ہونا پڑا. میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی ایک واقعے میں. تو اس وقت بھی میں نے اپنے پڑوس سے بچے ڈھونڈ ڈھانڈ کے انہیں پڑھاتا رہا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کا مقصد ہی پڑھانا ہے. تو یہ جو ماشاء اللہ. ٹیچنگ ہے یہ بہت ہی
زبردست قسم کا پروفیشن ہے. پروفیٹک پروفیشن تو ہے ہی, انبیاء کا شیوا ہے, اور خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھایا ہے صلی اقرا اللہ. کے ذریعے, اور صحابہ کرام کو اور تمام امتوں کو انبیاء کرام نے تعلیم دی ہے. تو استاد ہونا بذات خود ایک بہت بڑا شرف ہے کہ آپ جب ماشاء اللہ. استاد ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو علم بانٹ رہے ہوتے ہیں, اور علم جو ہے وہ انبیاء کی میراث ہے. تو یہ بہت بڑا ایک بہت خوب. کام ہے اگر انسان اسے سمجھ کر کرے. اور پھر اس میں بھی سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک رول ماڈل بن کر بچوں کو, اپنے طالب علموں کو کچھ ایسا سکھا جائیں کہ اپنی زندگیوں میں عملی طور پر وہ کامیاب ہو سکیں, یا کبھی آپ کو وہ ملے تو وہ کہیں کہ یہ تھا وہ بندہ جس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا. ماشاء یہ ایک اللہ. استاد کے لیے سب سے بڑی کامیابی کی معراج ہے. آج الحمدللہ اس شعبہ تعلیم سے منسلک ہوئے عرصہ دراز گزر گیا, 22-25 سال ہو گئے. اگر میں باقاعدہ اسکول ٹیچنگ سے پہلے کی بات کروں, جب میں صرف ٹیوشنز پڑھایا کرتا تھا, تو اس عرصے میں نے بہت سارے بچے مجھے بعد میں آ کے جب ملتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید میری زندگی جو ہے وہ کسی کام میں آئی, وہ ضائع نہیں گئی, اور یہ احساس ہی بہت ہوتا ہے. جی ماشاء اللہ. جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کا جو اجر ہے یا انعام ہے وہ یہی بچوں کے جو جذبات ہیں ان کے والدین کے, کہ وہ آپ کو آ کے یہ بتاتے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ کی ٹیچنگ سکلز میں, آپ کی لرننگ میں ہمارے بچے نے بہت زیادہ محنت کی ہے, اور آپ کی نصیحتوں کی وجہ سے اس کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے. تو وہ جو دعائیں ہوتی ہیں وہی سارے دن کی آپ کی تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہیں. تو آپ نے بہت خوبصورت بات کی. جیسا کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بینگ اے فرینڈ موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں, اور ابھی ہمیں اسکرین میں ابراہیم بھی نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ, جسٹ لائک اے فرینڈ. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے سامعین اور ناظرین سے محمد ابراہیم کا بھی تھوڑا سا انٹرو کروا دیں, تاکہ جی جیسا جی کہ میں نے سر. آپ کو بتایا ہے کہ شخصیت بھی جو ہے محمد دوست ابراہیم بن کے السلام علیکم. ہے. تو السلام علیکم السلام سر. علیکم ابراہیم بیٹا. تو ہمارے ویورز کے لیے, ہاں, تو آج ہمیں ابراہیم بیٹا کوئی پوئم سنا دے, یا کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سی نعت سنا دے, یا کوئی بھی بات سنانا چاہے. کلمہ آپ کو طیبہ. بیٹا لائیو دیکھا جا رہا ہے, آپ اس وقت کافی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, انٹرنیشنلی یہ جا رہا ہے. کلمہ سنا. جی محمد ابراہیم جی جی سر, آپ ابراہیم سے کچھ بیٹا کہہ رہے ہیں بیٹا. چلیں جی. اصل میں تھوڑا سا شاید شرما رہا ہے, بہرحال تو وہ ایک انشاءاللہ ہچکچاہٹ اور شرمانا بچپن میں ظاہر ہے, ایک فطری بات ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ بچے جو ہیں وہ ڈیجیٹلائزڈ ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ کووڈ کے دوران ہماری قوم نے ڈیجیٹل کے حوالے سے یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں. جی تو جی, بلکہ آپ سرکاشی کی فیوب بات میں میں ہاشمی. تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا جی اگر جی آپ اجازت دیں تو. جی جی یہ کووڈ 19 کا جو ایک پیریڈ گزرا جس میں ہمیں گھروں تک محدود ہونا پڑا, اسے میں بلیسنگ ان ڈسگائز کہوں گا, کیونکہ اس میں ہم نے بہت کچھ نئی چیزیں سیکھی, اور بہت سارا ہم اپنے دین کے اور سنتوں کے قریب ہوئے. ہمیں یہ احساس ہوا کہ کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد ہاتھ دھونا کتنا اہم ہے. ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہمیں صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جس کا آپ نے بھی ذکر کیا وہ یہ تھا کہ ہم ٹیکنالوجی فرینڈلی ہو گئے, ورنہ ہماری جنریشن جو ہے وہ بس ٹیکنالوجی کو اتنا ہی اپنے قریب لاتی تھی کہ بس گزارا ہو جائے. اور اس دور میں جو وقت گزرا, ہم نے کمپیوٹر کو, موبائل کو, انٹرنیٹ کو بہت ہی مثبت انداز میں استعمال کرنا سیکھا ہے. اور ہمارے بہت سارے دوست احباب ہیں جنہوں نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ, میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ زوم پر کچھ کلاسز لیں اور زوم کو ایپ کو استعمال کیا, تو میرے لیے وہ ایک نیا تجربہ تھا. تو ہم نے اس ایسے ہی. دوران بہت کچھ نیا سیکھا. اور جیسے کہ آپ ابھی دیکھ رہے تھے محمد ابراہیم کو, تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ میں کلاس لے رہا ہوتا تھا اور محمد ابراہیم آ کے مجھے پیار کر کے چلے جاتے تھے.
تو اس طرح کے کچھ لطیفے بھی اس دوران ہوتے رہے. بہرحال ہم نے بحیثیت قوم بہت کچھ نیا کیا، بہت کچھ نیا سیکھا ہے. اور اس سارے عرصے کے دوران سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہمیں اساتذہ کرام کو نئی ٹیکنالوجی اب بوجھ نہیں لگتی ہے. ورنہ اس سے پہلے یہ تھا کہ ہمارے بہت سارے جو سینئر کلیگس تھے، انہیں جب اس حوالے سے کچھ کہا جاتا تھا یا کوئی ترغیب دی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے نہیں یار ہم سے نہیں ہوتا. لیکن اس عرصے میں ہم نے دیکھا کہ سب سے ہوتا ہے اور سب نے کیا ہے. تو hats off to for those teachers who have learned these new skills in this era. اور میرے دوست احباب میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور ماشاءاللہ اس عرصہ کے دوران ان کے آن لائن لیکچرز جب میں نے سنے اور مجھے دوسرے اسٹوڈنٹ سے بھی اس میں فیڈ بیک ملا تو دیٹ واز ریئلی انکریجنگ. اور بہت زیادہ انکریجمنٹ ملی کہ اگر ایک ایسا شخص جس نے اس سے پہلے کبھی ان چیزوں کو استعمال ہی نہیں کیا تھا، اس نے اسے اتنے خوبصورت انداز میں استعمال کیا ہے تو نوجوان نسل تو ان سے بہت زیادہ فائدہ لے سکتی. جی بہت خوب. سر کاشف ایوب ہاشمی صاحب، بات تو آپ نے بہت ہی اچھی کیا ماشاءاللہ. تو ساتھ میں ایک انتہائی سینسٹیو ٹاپک کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں موبائل کے اوپر ایک بدنام زمانہ گیم ہے پب جی، اور ساتھ میں ٹک ٹاک نامی ایپ ہے، اس کے اوپر نوجوان بہت زیادہ اپنا وقت لگاتے ہیں اور اس کا حاصل بھی کچھ نہیں ہے. تو اس حوالے سے چونکہ ان کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں جی بکس پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی اسکول کی یا کالج کی پہلے اسٹڈی کر لیں پھر ان کو وقت دے لیں گے. تو گھنٹوں بیٹھے رہنا موبائل پہ. میرے ایسے بھی دوست ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، مثلا میرا ایک بہت ہی عزیز اسٹوڈنٹ ہے. تو ایک دن اسٹڈی کے دوران میں نے اس سے پوچھا بیٹے خیریت تو ہے، کیا ہوا ہے؟ مثلا وہ انٹرسٹ نہیں لے رہا تھا، اس کو مسلسل جو ہے وہ کلاس میں نیند آ رہی تھی. تو میں نے اسے جب سوال کیا، اس نے بولا کہ سر میں 5 گھنٹے پب جی گیم کو کھیل چکا ہوں. ٹھیک ہے، اس سے اس بچے کی ذہنی فرسٹریشن اور بہت زیادہ وہ بچہ یعنی کہ ڈسٹرائڈ تھا. تو اس کو بہت زیادہ پرابلم فیس کرنا پڑا اور اس کو وہ ایک عادت پڑ گئی، اب وہ چھوٹ نہیں رہی. اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ اور ملا، جی کیا وجہ ہے جی؟ مثلا کمرہ جماعت میں بیٹھے بیٹھے ایکشن، اور مثلا جس طرح یہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنتی ہیں، یہ ساری چیزیں مثلا ٹیکنالوجی باعث رحمت کے بجائے باعث زحمت بن گئی ہے. تو آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا نصیحت کریں گے کہ وہ اس پب جی گیم اور یہ ٹک ٹاک اور یہ موبائل سے خدا را تھوڑا سا ہاتھ کھینچیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ٹیکنالوجی کے قریب مت جائیں، آپ جائیں، مگر اس کا مثبت استعمال کریں گے تو آپ کی زندگی بھی مثبت رہے گی اور آپ کے لیے فوائد بھی ہیں. تو بات ضرور کڑوی ہے جب ہم طلباء کو بولتے ہیں کہ یہ کام مت کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں آپ کو کیا معاملہ ہے، ہماری لائف ہے، ہمیں یہ گیم کھیلنے دیں، ہمیں یہ ایپ یوز کرنے دیں. لیکن بعد میں جا کر جب ان کو نقصان ہوتا ہے اس وقت عقل ٹھکانے آتی ہے. تو آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے اس سینسٹیو ٹاپک پہ اسپیشلی آپ کی رائے چاہوں گا. جی سر، واقعی یہ موسٹ سینسیٹیو ٹاپک ہے، اور اس وقت ہماری نوجوان نسل کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے. جیسے ہمارے پاس جب بھی کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اسے ہم پازیٹیولی اور نیگیٹیولی دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک حدیث کا مفہوم بیان کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو انتہائی ناپسند فرمایا جو کبوتر اڑانے کے شوق میں نماز کے وقت کو بھول جائے. ایک چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں کہ ہر وہ چیز جو ہمیں اپنے مقصد ابدیت سے دور لے کر جا رہی ہے اور ہماری زندگی کے نظام کو خراب کر رہی ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. یہ پب جی گیم کے حوالے سے میں نے بہت ساری باتیں سنی ہیں، اور کچھ میرے اپنے طلبہ بھی اسے استعمال کرتے رہے ہیں، کرتے ہیں.
تو اس میں جو سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس آن لائن گیم میں کی مختلف لیولز کراس کرتے کرتے بعض اوقات بچے جو ہیں وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں اور سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ابھی آپ نے شاید سنا ہی ہوگا گزشتہ دنوں فیصل آباد کا ایک چھوٹا سا نواحی علاقہ ہے جڑاں والا، وہاں ایک طالب علم مسلسل 2 دن تک یا 24 گھنٹے تک یہی گیم کھیلتا رہا اور پھر برین ہیمریج ہونے سے اس بیچارے کی وفات ہو گئی. تو یہ جو چیزیں ہیں، آپ جب بھی کسی چیز کو حد سے باہر لے کر جائیں گے، کھیل کی حد تک چند منٹ آدھا گھنٹہ کوئی بھی چیز ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس گیم میں کیا ہوتا ہے کیونکہ میں نے کبھی خود سے کھیلی نہیں، لیکن ایک میری رائے یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کے اعصاب پر سوار ہو جاتی ہے اور آپ کو آپ کے احکام شرعیہ سے دور لے کر جا رہی ہے، آپ کو نماز روزے سے دور لے کر جا رہی ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اس کے علاوہ ٹک ٹاک کے بارے میں اب کیا کہا جائے کہ یہ ایک ایسی چیز آ گئی ہے جس نے ہمارے نوجوانوں کو بہت بری طرح سے جکڑ لیا ہے. لائکس اور مشہور ہونے کے شوق میں آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسی عجیب و غریب اور ایسی خطرناک حرکتیں کرتے ہیں جس سے ان کی جان چلی جاتی ہے. مثلا ریلوے لائن پر کھڑے ہو کر ٹک ٹاک بنانا، کسی بہت اونچی بلڈنگ پر چلے جانا، اس طرح کی چیزیں بھی بہت سارے نوجوان کرتے ہیں. یا بہت سارے نوجوان اپنے ٹیلنٹس کو شو کرنے کے چکر میں بھی ان کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک چیز ایک حد کے اندر رہے تو اچھی ہے. میں کلی طور پر طلبہ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ساری اپنے انجوائمنٹ کی چیزیں چھوڑ دیں، یا جیسے ہم نے زندگی گزاری تھی 1990s میں اپنے لڑکپن گزارا تھا آپ بھی ویسا ہی گزارے، ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن انہیں کم از کم کچھ گائیڈ لائنز اپنے لیے تیار کرنی ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ کی پڑھائی، آپ کی صحت اور آپ کی نماز کے درمیان نہیں آنی چاہیے. اگر ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہے جو پڑھائی، صحت یا نماز پر اثر انداز ہو رہی ہے تو اسے فوراً چھوڑ دیں. اور اگر ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہے جسے آپ حد میں رہ کر استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو محدود انداز میں اس سے لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں اور اپنے اوپر کنٹرول بھی رکھ سکتے ہیں، تو پھر آپ ضرور کھیلیے. لیکن جہاں کہیں آپ کو محسوس ہو کہ گیم پر آپ کا کنٹرول ہونے کے بجائے گیم آپ کو کنٹرول کرنے لگ پڑی ہے، تو پھر آپ اس سے دور ہٹ جائیں. یہ اپنے لیے ایک پیرامیٹر بنا لیں، طریقہ بنا لیں کہ کوئی بھی چیز جب آپ کو اللہ سے دور لے جا رہی ہے، آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور آپ کو آپ کے پڑھائی سے دور لے جا رہی ہے، تو آپ اس سے بچیے. مختصراً میں اتنا ہی ماشاء کہنا اللہ، چاہوں گا. بہت خوب. کاشف صاحب، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ آپ کی بھی مصروفیات ہیں، جو ہے لائف بڑی جو ہے نا بزی ہوتی ہے، تو ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کا مثبت امیج، مثبت ٹیلنٹ جو ہے وہ چھپا ہوا اس کو سامنے لائیں اور لوگوں تک آپ کی آواز پہنچائیں. میری تمام دیکھنے چاہنے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے سوالات کریں. پروفیسر کاشف ایوب ہاشمی صاحب ماشاءاللہ ویل نون پرسنالٹی ہیں. ان کا نمبر اور باقی جو ڈیٹیلز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. آپ ان کے ساتھ پرسنلی مثلا انگلش کے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ سر کا میں نے آپ کو بتایا ہے انگلش لینگویج کے حوالے سے اسکلز کے اندر ایک خاص مقام ہے، تو آپ ان کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. اور میں سر کاشف ایوب ہاشمی صاحب کا بہت زیادہ ممنون ہوں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آج ہمارے درمیان موجود ہیں. تو ہم نے ان سے کافی استفادہ کیا. تو آخر میں سر، چونکہ طویل ہو رہا ہے، میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے طلباء کے لیے کچھ خاص پیغام دینا چاہیں گے، کیونکہ آپ کی ساری باتیں ہی پیغام تھی، لیکن ایک خاص پیغام دے دیں تاکہ ہمارے طلباء اس سے مستفید ہو سکیں. جی سر. طلبہ میرے لیے میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور میری زندگی میں سب سے پیارا اور سب سے خوبصورت وقت وہی ہے جو میں نے ان کے درمیان گزارا ہے. مجھے اپنی فیملی سے بھی محبت ہے اور اتنی ہی زیادہ محبت مجھے اپنے طلباء سے ہے. ان سب سے میں ایک ہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ اپنی زندگیوں میں ایک مقصد لے کر آئیں، اور وہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے صرف کتابی کیڑا نہیں بننا یا نمبروں کی دوڑ میں نہیں جان بھاگنا، ہم نے اپنے تربیت کی طرف بھی توجہ دینی ہے. تعلیم برائے تعلیم نہیں ہونی چاہیے.
ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی ہے جو ہماری تربیت سے متعلق ہیں، اور اگر ہمیں اساتذہ یا والدین بعض اوقات کسی چیز پر برا بھلا کہہ دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں یا ناراض ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس چیز پر خوشی ہونی چاہیے کہ انہیں ہماری فکر ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا میرا بیٹا کہ آپ کی زندگی میں آپ کی کامیابی سے صرف دو قسم کے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ آپ جب کچھ زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے اپنے دوست، حتیٰ کہ بہن بھائی بھی آپ سے جیلس ہونے لگ پڑتے ہیں، لیکن دو قسم کے لوگ ہیں جو ہمیشہ آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو رہیں گے اور آپ کو اپنے سے آگے نکلتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ وہ ہیں آپ کے والدین اور آپ کے اساتذہ۔ ان دو لوگوں کی قدر کریں زندگی میں، اپنے والدین کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہ کریں، اپنے اساتذہ کا احترام کریں اور ان کو اپنا مینٹور اور اپنا ویل وشر سمجھیں۔ اگر آپ یہ کر لیں گے تو میرے بیٹے، مجھے امید ہے میرے بیٹوں اور بیٹیوں کہ آپ لوگ زندگی میں یقیناً کامیاب۔ آپ سب بہت سے خوب۔ درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ جی سر، پروفیسر کاشف ایوب ہاشمی صاحب، آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج ہمارے درمیان موجود تھے، آپ نے لائیو سیشن میں حصہ لیا۔ تو ہم نے کوشش کی مختلف موضوعات کو ایک مختصر سے وقت میں اکٹھا کر لیا جائے۔ تو ماشاءاللہ کافی زیادہ آپ نے ڈسکشن کی ہے اور مختلف حوالوں سے آپ نے بتایا بھی، اپنے ایکسپیرینس شیئر کی ہیں، اور جو پاکستان کا ایک مثبت امیج ہے اس کو سامنے لانے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے، اور اس طرح کاشف ایوب ہاشمی صاحب سے آپ تمام طالب علم جو ہیں وہ سیکھیں، اور جو یہ فیملی ہے یہ بھی سیکھے، تاکہ ان کے ساتھ جڑے رہنے سے آپ کو زیادہ استفادہ ہو، اور نمبر آپ کو میں شیئر کر دوں گا۔ تو اب چونکہ اختتامی مراحل ہیں، اور میں ایک حفیظ ہوشیار پوری کا غالباً شعر ہے: محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے، تیری محفل میں ہم نہ ہوں گے۔ تو پروفیسر کاشف ایوب ہاشمی صاحب کا بہت بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ہمارے شارٹ نوٹس پر سر نے ٹائم دیا۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ بلند آواز میں نعرہ لگائیں گے: پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ نوید صاحب، آپ کی اس کاوش کا میں بھی